अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं साहिबो जिनके ऊपर बात करनी है। आज़ाद कश्मीर का नया सुल्तान कौन होगा, आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा, लेकिन इससे पहले दो और फैसले करने पड़ेंगे जिसके ऊपर बातचीत जारी है। मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, ख़रीद नहीं सकती, सोहेल अफरीदी साहब ने आज ये बात की है। इमरान खान को फिर से बंद करने की इस्तदा की गई और अब बंद शख्स को कैसे फिर से बंद किया जाएगा और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे किसी को तकलीफ़ है। बैरिस्टर गौहर जो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो किसके लिए डाकिए के तौर के ऊपर काम करते हैं। क्या इमरान खान की जो नई चाल है और कैसी है और क्या वो नई चाल कामयाब हो सकेगी, आज के इस एपिसोड में इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। मुख्तसर सी बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से। क्या अनवार सरकार यानी कि वज़ीर आज़म अनवार उल हक सब चले जाएंगे, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होगी। तीसरा, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो के हुकूमत बनाना चाहेगी। चौथा, क्या जब ये फैसले हो जाएंगे तो फिर कौन होगा आज़ाद कश्मीर का नया सुल्तान। इन चीज़ों के ऊपर बात करें तो सबसे पहली बात कि इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सदारत में इजलास जारी है। इस इजलास के अंदर पहला फैसला होगा कि हमें क्या करना चाहिए। जब बात आगे बढ़ेगी तो ये तयन किया जाएगा कि क्या हमें हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये तय पाएगी कि क्या हमें हुकूमत से अलहदा होने के बाद हुकूमत में जाना चाहिए या कि नहीं। तीसरा ये होगा कि अगर हम हुकूमत बनाने जाते हैं तो कौन होगा वज़ीर आज़म। ये तीनों फैसले आज किए जाएंगे और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ पाकिस्तान की क़यादत जो पीपल्स पार्टी की है वो और आज़ाद कश्मीर के तमाम इलेक्टेड मेंबरान असम्बली जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं और ये यहाँ से फ़ैसला हो कि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास पहुँचेगा तो फिर वहाँ पे ये सारे फ़ैसले हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे और इस वाले से जो भी नई अपडेट सामने आएंगी उससे आपको बाखूबी जो है बाखबर रखेंगे। तो उम्मीद है कि ये चंद घंटों तक जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि मुझे दुनिया की कोई ताकत जो है वो हरा नहीं सकती और आज कुरक के अंदर जो है उन्होंने कर के अंदर या कुरक, मैं प्रोनाउंस नहीं सही कर पा रहा, वहाँ पे उन्होंने इस बात का ऐलान किया है और वो कहते हैं कि मैं बिकूँगा नहीं, झुकूँगा नहीं, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और हमने पाकिस्तान को तस्लीम मर्ज़ी से किया। आज भी हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तानी होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम पाकिस्तानी थे, हैं और यकीनन रहेंगे। सोहेल अफरीदी, दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत ना मुझे ख़रीद सकती है, ना दबा सकती है, ना झुक सकता हूँ, ना बिक सकता हूँ। सोहेल अफरीदी ने आज ख़िताब में ये कहा। फिर कहते हैं कि हमें बीक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा हक चाहिए, हमें बीक की सूरत में कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी पार्टी कायदीन, कबायली अमायदीन और मशीरान के हमरा स्टेज पर मौजूद हैं। पिंडाल मुकम्मल तौर पर भर चुका है और सब्ज़ व सफ़ेद झंडों से सजा हुआ है जो पाकिस्तान से मोहब्बत और अमन की अलामत हैं। पाकिस्तान के झंडे हैं इस मरतबा ज़्यादा। खैबर अमन जिरगा में तमाम कबाइल के मायदीन, मशीरान और नौजवान शरीक हैं। सबका मुतफ़िका पैगाम और मुतालबा एक ही है, हमें अमन चाहिए। और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सोहेल अफरीदी को सुनने के लिए उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए जलसों में आ रहे हैं और आज दूसरे दिन मुसलसल जो है वो जलसा कर रहे हैं, अवाम के पास चले गए हैं। वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने बड़ी जोशीली तकरीर की और आज भी उनकी तकरीर के अंदर जो ये बातें आपके मैंने सामने रखी हैं, इन्होंने पहले भी मीडिया से बात करते हुए कहा और जलसे के अंदर भी इसी तरह की गुफ्तगू है उनकी। साद रिजवी के हवाले से उस्मान अनवर जो IG पंजाब हैं उन्होंने ख़बर दी है और कहते हैं मीडिया से बात करते हुए 29 सेकंड की इस वीडियो में कि साद रिजवी और अंस रिजवी को उनके साथी छुड़ा कर ले गए थे। वो हमारे या किसी भी और इदारे के पास नहीं है, यानी कि इंटेलिजेंस के पास, ISI के पास नहीं है। हम इन्हें ढूंढ रहे हैं, रियासत उनको ढूंढ रही है, कारकुनान उनको ढूंढ रहे हैं, फैमिली उनको ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है, फ़ौज ढूंढ रही है, इंटेलिजेंस ढूंढ रही है। लेकिन साद रिजवी और अंस रिजवी को ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया। क्या हुआ हमारी रियासत को, हमारे IG पंजाब, देखिए ऑपरेशन इन्होंने किया, बंदे इन्होंने मारे और पार्टी भी इनकी बैन की गई, यानी कि जुल्म भी इन्हीं के ऊपर, मजलूम भी यही
اور ظالم بھی انہی کو کہہ دیا گیا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا صاحبو، یہ صرف پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. تو اب نہ ان کو پتہ ہے، نہ ریاست کو پتہ ہے، نہ گھر والوں کو پتہ ہے، نہ کارکنوں کو پتہ ہے، نہ انہوں نے پکڑا، نہ انٹیلیجنس کے پاس ہیں، تو پھر کہاں پہ ہیں؟ میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کے پاس ہوں گے؟ جواب بھی دے دیتے ہیں، یہ جن کے پاس ہیں، مرضی سے ان کے پاس ہیں. وہ خود دونوں چاہ رہے ہیں کہ باہر نہ آئیں، باہر آئیں گے تو کچھ کہنا پڑے گا، کچھ کہیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے. تو لہٰذا جن کے بندے تھے انہی کے بندوں کے پاس ہیں، اور امن سے ہیں، مرضی سے ہیں، اور جب ان کا دل کرے گا، جب وہ دونوں پارٹیز چاہیں گی تو یہ منظر عام کے اوپر آ جائیں گے. لیکن جو لوگ چلے گئے دنیا سے، جن کی جان چلی گئی، جن کے لواحقین چلے گئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو کون پوچھے گا؟ انہیں کون تسلی دے گا؟ ان کے دکھوں کا مداوع کیسے ہوگا؟ آج کہاں پہ ہیں یہ لوگ سارے؟ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں اور خاموش کیوں ہو گئے؟ اتنے لوگ مار گئے، ان کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا، تو کیوں خاموش ہیں؟ اس خاموشی کے پیچھے کیا ہے؟ فیلڈ مارشل نے واضح کر دیا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ ہی ہوگی، کسی بھی جماعت کا احتجاج پرتشدد ہوا تو بھرپور کارروائی کی جائے گی. خرم دستگیر ہارڈ سٹیٹ بننی چاہیے. ہارڈ سٹیٹ کے اندر تو عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، آئین کے اوپر عمل ہوتا ہے، انصاف کیا جاتا ہے، قانون کی بالادستی ہوتی ہے، عام لوگوں کو انصاف جو ہے ان کی دہلیز کے اوپر ملتا ہے، ملکی معیشت ٹھیک ہوتی ہے، لوگ آزاد ہوتے ہیں. یہاں نہ سیاستدان آزاد، نہ عوام آزاد، نہ میڈیا آزاد، نہ عدالتیں آزاد. کون سی ہارڈ سٹیٹ؟ کب بنائیں گے؟ اب بنا دیجئے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ احتجاج، دنیا کے کسی ملک میں احتجاج کے لیے اجازت نہیں چاہیے. ہاں اجازت لینی ہوتی ہے، پھر آگے سے انکار نہیں ہوتا. احتجاج کرنا ہر ایک شخص کا پوری دنیا کے اندر جمہوری، اخلاقی اور آئینی حق ہوتا ہے. آپ احتجاج کو نہ تو کرنے دے رہے ہیں، اور جب کیا جاتا ہے تو خود ہی کہتے ہیں پرتشدد ہے، اور وہ پرامن ہوتے ہیں. ان کو 26 نومبر کی طرح گولیاں مار کے، مریدگی کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں مار کے آپ پرتشدد اس کو خود بناتے ہیں، اور الزام جو ہے احتجاج کرنے والوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو خرم دستگیر صاحب، یہ بیان آپ کا یاد رہے گا، اور آئندہ بھی جب کبھی آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کے گلے کے گناہوں کے توق بن جائیں گی یہی باتیں. تو پھر کیا کریں گے؟ احتجاج ہر کسی کے حق ہے، وہ کریں گے. ہاں پرتشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، امن سے چیزیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ ویسے تو ہم اپوزیشن ہیں، لیکن ہم اپوزیشن ہیں تو نہیں نا، ہم تو انہی کے ساتھ ہیں. حسن مرتضیٰ، سمجھ نہیں آ رہی پیپلز پارٹی والوں کو کیا کہیں، کیا نہ کہیں، کیسے بات کریں، کس طرف جائیں. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب کس کے لیے ڈاکیہ کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. آپ ان کی یہ بات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیرسٹر گور جو ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بیرسٹر گور نے بیان دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو چھوٹی کابینہ بنا کر کام چلایا جائے گا. میرے علم میں آیا ہے کہ سہیل افریدی نے بیرسٹر گور سے کہا ہے کہ ہم نے آپ سے کب کہا ہے کہ ہم چھوٹی کابینہ بنا لیں گے، جس پر بیرسٹر گور نے کہا کہ یہ میرا اپنا خیال تھا کہ ہمیں چھوٹی کابینہ بنا کے کام چلانا چاہیے. یعنی ابھی تک یہ تجویز زیر غور نہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر چھوٹی کابینہ بنا کر کام چلایا جائے گا. یہ بیرسٹر گور کی اپنی ذہنی اختراع تھی. اسد اللہ خان نے یہ بات بیان کی. اب بیرسٹر گور جو ہیں وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں، کسی اور کے کہنے کے اوپر ایسی بات کر رہے ہیں تاکہ وے فارورڈ دیا جائے، ایک ماحول بنایا جائے کہ اگر عمران خان سے نہیں ملنے دیتے تو چیف منسٹر جو ہیں سہیل افریدی صاحب وہ چھوٹی کابینہ بنا کے چلا لیں گے نظام. تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا یہ ایسے نہیں ہوگا. آپ کو کس نے کہا؟ میں تو اس بات کو نہیں مانتا. پھر اوپر سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کابینہ کے بغیر نظام چلے گا تو گورنر ایمرجنسی لگا سکتا ہے، کابینہ کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ یہ چیز کریں اور وہ اس شخص اس وقت تک کابینہ نہیں بنائے گا جب تک آپ ملنے نہیں دیتے، اور ملنے کے لیے وہ احتجاج شروع کر دے گا. آگے کسی کی ایکسٹینشن بھی ہو رہی ہے، 26 نومبر پھر سے آ رہا ہے، پبلک کے اندر وہ نکل چکا ہے، تو بات تو کسی اور طرف نکل جائے گی. تو آپ حالات خود سے پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ احتجاج کریں، لوگ گھروں سے باہر نکلیں، اور پھر عوامی طاقت کے زور کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو نہیں ہو رہی ان کو کیا جائے. تو بیرسٹر گور صاحب اس وقت ڈاکیہ کا کردار ادا کر رہے ہیں بیٹوین اسٹیبلشمنٹ اور سہیل افریدی کے. تو اب یہ کوئی علی امین گنڈا پور نہیں ہے جو آپ بیان دیں گے وہ پالیسی بن جائے گی. اب آپ ایک ڈمی سے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور آپ کی بات کو رد کر دیا ہے کس نے؟ سہیل افریدی نے خود ہی، کہ یہ آپ کی اپنی کوئی ذہنی اختراع ہو سکتی ہے.
میں تو ایسے نہیں سوچ رہا، میں تو ایسے نہیں کروں گا. تو لہٰذا بیرسٹر گور جو ہیں وہ واقعی کسی کے لیے ڈاکیے کا کردار ادا کر رہے ہیں. لاہور مذہبی جماعت پر پابندی کے بعد مریم نواز کے سیکیورٹی اسٹاف اور دیگر عملے کی اسکریننگ شروع کر دی گئی ہے. ذرائع نے بتایا کہ اسکریننگ اور چیکنگ کا عمل مذہبی جماعت کے خلاف عالیہ آپریشن کے بعد کیا جا رہا ہے. ایکسپریس نیوز کی یہ خبر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلینڈ سے سیکیورٹی گارڈ چلے گئے، گھر کے اندر محصور ہو کے رہ چکی ہیں. مریم صاحبہ سیفٹی جیکٹ پہن رہی ہیں، صرف چیسٹ کے اوپر نہیں، سینے کے اوپر نہیں، بلکہ بازو کے اوپر بھی. اور جب تقریر کرنی ہو، تقریب سے خطاب کرنا ہو تو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے چلی گئی ہیں. یہ نہ آپریشن نون لیگ نے کیا نہ کروایا. ہاں ذمہ دار یہ ضرور ہیں، صرف ان کو ڈرانے کے لیے، بیک اپ کرنے کے لیے، پیچھے دھکیلنے کے لیے یہ سارا عمل کیا گیا ہے. تو آپ یہ اسکریننگ کر رہے ہیں، چیکنگ کر رہے ہیں. بھائی جان آپ کو ڈر ہے کہ سلمان تاثیر صاحب کی طرح، مرحوم کی طرح کوئی ہمیں گولی نہ مار دے، کوئی ہماری جان نہ لے لے. تو جب تک اللہ چاہے گا آپ زندہ رہیں گے، دلیر بنیے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو ہے نہیں ہے. ہاں اپنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن کسی کو بھی کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ اخلاقی طور کے اوپر، نہ قانونی طور پہ اوپر، نہ شرعی اعتبار سے. تو لہٰذا اپنی حفاظت کے لیے چیزیں ضرور کریں، لیکن یہ بھی ضرور سوچیں کہ ایسے ہوا کیوں آپ کے ساتھ، آپ اس نہج کے اوپر کیوں پہنچے، اس کے پیچھے چیزیں کیا ہیں. جب تک آپ غور نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، سمجھ بھی ہے، سب کچھ ہے، بولیں گے نہیں، تب تک آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا. عمران خان صاحب پہلے سے جیل میں ہیں، بند ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، 2 سالوں سے ہیں. اس کے باوجود ان کو پھر سے بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے کسی کو خطرہ ہے؟ تو اگر اس بات کو دیکھیں تو اب عمران خان کا جو ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو بند کرنے کی درخواست 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے. اور دیکھیں کتنی جلدی درخواست، کتنی جلدی کاز لسٹ جاری ہو رہی ہے. سماعت بھی مقرر ہو چکی ہے اور درخواست گزار شہری غلام مرتضیٰ، پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں، یہ پتہ نہیں اس کا نام بھی اصلی ہے کہ نہیں، یہ پتہ نہیں کس ادارے سے ہوگا. تو غلام مرتضیٰ نامی شخص جو ہے غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ٹویٹس ہٹانے اور بلاک کرنے کی اس میں استدعا کی گئی ہے. عمران خان کے اگر ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہونے کی وجہ سے آپ ڈرتے ہیں اور اس کو بند کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، تو بہتر ہے کہ مان جائیں کہ آپ ہار چکے ہیں. عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ یورپ سے چلتا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوگا. اس کے اوپر اخلاقی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر، اس دائرہ کار کے اندر رہ کے یہ تنقید، یہ چیزیں، یہ سارا کچھ پہلے بھی ہوتا تھا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اور یہ ہر ایک بندے کا اپنا جمہوری آئینی حق ہے. تو عمران خان کے ٹویٹر سے جو ڈر گئے ہیں، اگر عمران خان باہر آ جائے تو پھر کیا حال ہوگا، آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے. اب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو نئی چال ہے کیا وہ کامیاب ہوگی. نئی چال کیا ہے؟ چیف منسٹر کے پی کے، اس سے مراد محمد سہیل افریدی. اس کو نجم سیٹھی صاحب بڑے اچھے پرائے میں بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو نئی چال ہے، عمران خان نے ہارڈ لائن لے لی ہے. عمران خان نے گنڈا پور کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے اور ہر وقت کمپرومائز کے موڈ میں تھے. خان صاحب جس شخص سہیل افریدی کو لے کر آئے ہیں وہ لڑنے والا آدمی ہے اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہے. اسی لیے خان صاحب نے ایک نئی چال چلی ہے اور سہیل افریدی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں کہ ہم اب بھی آپ کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور آپ کو کھلی چھٹی مل جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اگلے 15 دنوں میں سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن عمران خان کی یہ جو چال ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا. اگر یہ عمران خان سے سہیل افریدی کی ملاقات کروا دیتے ہیں تو خان صاحب 2 باتیں کہیں گے، کبھی نہ کب ہو اور کیسی ہونی چاہیے، اس میں کون سے لوگ ہونے چاہیے، اور سہیل افریدی آپ نے کب احتجاج کرنا ہے اور صحیح وقت کیا. اور جب یہ 2 باتیں عمران خان صاحب کہہ دیں گے، وہاں سننے والوں کو، کیمرے لگانے والوں کو، مائک لگانے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا اور سہیل افریدی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا. اور حالات ملک کے اندر سیاسی جو ٹمپریچر ہے وہ مجھے کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ پچھلے سال کی طرح جیسے نومبر میں تھا اس سے بھی بڑی پیک کے اوپر جائے گا. اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ حالات اور واقعات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے. کشمیر کے حوالے سے جلد خبر سامنے آئے گی، ہم آپ کو ضرور اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، نئی حکومت بننی چاہیے، نیا وزیر اعظم آنا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.